नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिहि। सूरह बकरा आयत नंबर 285 और उस आयत का दूसरा जुज़। अल्लाहु अकबर। कल हमने बात की कि आमन रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून, इस पर बहस हुई। इसके बारे में आपके सामने वजाहत रखी गई कि कैसे पैगंबर ईमान लाते हैं और कैसे पैगंबर को अपनी ही बात पर अगर यकीन ना हो तो फिर वो दूसरों तक वो बात कैसे पहुंचाएगा। पैगंबर पर अगर अपनी हक्कानियत साबित नहीं है तो वो दूसरों के अंदर तबलीग नहीं कर सकता। पैगंबर अगर खुद मार्फत इलाही से आशना नहीं है तो वो दूसरों को बता नहीं सकता। पैगंबर अगर अपने रब से वाकिफ नहीं है तो दूसरों को राह रास्त पर ला नहीं सकता। पैगंबर अगर तौहीद से आशना नहीं है तो दूसरे की आशना इससे हो नहीं सकती। उसके बाद उसी पैगंबर को अल्लाह के उन अहकामात को लेकर के अपने वजूद को उसमें ढाल लेना और उन्हीं अहकामात की एक ताबीर और शक्ल और मुजस्सम होकर के लोगों के सामने आ जाना, यही पैगंबर का ईमान होता है। पैगंबर ईमान और यकीन की उस मंजिल पर होता है जिस पे आमी आदमी जाकर खड़ा नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जैसे आमी आदमी से मुतालबा ज़मीन पर अहकामात को मानने का किया गया, लेकिन ज़मीन से आसमान पर उठाकर उसको मिराज नहीं करवाई गई। पैगंबर को मिराज भी होती है, उसके लिए कानून फितरत भी रोक दिए जाते हैं, उसके लिए कानून फितरत बदल भी दिए जाते हैं। इसलिए पैगंबर जो होता है वो ईमान में सबसे बढ़कर होता है। तो यहाँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वजाहत की गई कि खुद पैगंबर ग्रामी कुरान थे और कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस यही एक बात आपके सामने रखी थी कल। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल को कुरान कहा है। बच्चे ने पूछा कि अम्मा पैगंबर कैसे थे? फरमाया कि बेटा तू कुरान नहीं पढ़ता? जी। फरमाया पैगंबर वैसे ही थे। उसके बाद वल मोमिनून का भी बयान हुआ कि पैगंबर के पीछे जो उसके मुत्तबईन हैं, उसके जो पैरोकार हैं, उसके जो मानने वाले हैं, वो फिर क्या होते हैं, उसके बारे में कल वजाहत हो चुकी। अब उसके बाद ईमान किस चीज पर लिखता है? अल्लाह ने फरमाया ये सब पैगंबर और मोमिन कुल के कुल्लुन, इनमें से कुछ ऐसे नहीं हैं जो पैगंबर के साथ ईमान जब लाए तो उसके ईमान में कोई कमी होती है। नहीं, अल्लाह ने फरमाया जब ये लेकर आते हैं तो कुल्लुन क्या करते हैं? आमन बिल्लाही, सब अल्लाह पर ईमान रखते हैं, व मलाइकतिही, फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, व कुतुबिही, किताबों पर ईमान रखते हैं, व रुसुलिही, रसूलों पर ईमान रखते हैं। और क्या कहते हैं? ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिन रुसुलिही, कि हम पैगंबरों के दरमियान कोई फर्क नहीं करते हैं। ईमान बिल्लाह क्या है? आज इस पे बात होगी कि ईमान बिल्लाह क्या है, पैगंबर किस तरह ईमान लेकर आता है अल्लाह पर। यही सबसे बड़ा मसला है। ये दरअसल एक दास्तान है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि सतीजा कार रहा है अज़लता इमरूज चरागे मुस्तफ़ी से शरारे गुलहबी। ये दास्तान इसके अंदर दरअसल बयान हुई है खैर और शर की। इसमें गुफ्तगू की गई है नेकी और बदी की कि ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें आज तक बयान हुई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये हजरत आदम से लेकर ता खातमुन नबिय्यीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये एक दास्तान कि इस्लाम की एक दास्तान इसके अंदर बयान की गई। पहला दीन जो हजरत आदम पर उतरा वो भी इस्लाम, हजरत नूह वाला भी इस्लाम। ये इस्लाम ही चलाता है। ये इंसानों ने इसके नाम रख दिए, कोई ईसाई रख दिया, किसी ने यहूदी रख दिया, कोई नसरानी हो गया। लेकिन क्या अल्लाह ने कहा वसम्मकुमुल मुस्लिमीन, उससे तो तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा हुआ था, तुमने बनाए फिर उसके अंदर मज़हब आ करके। तो जिस दीन के अंदर नबियों के आने से मज़हब न बन सके, उस दीन के अंदर इमामों और औलिया अल्लाह के नाम पर तफरके बन जाएं, ये खुदा को बर्दाश्त नहीं है।
کسی صورت پہ تفرقہ برداشت نہیں کہ میں کہوں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں بریلوی ہوں، میں شیعہ ہوں، نہ کہا جس کسی نے ماننا ہے وہ یہ کہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، اور ہم کون ہیں؟ ہم مسلم ہیں، ہم اول بھی مسلم ہیں، ہم درمیان میں بھی مسلم ہیں، اور ہم آخر میں بھی مسلم ہیں۔ تو پوچھتے ہیں پھر بھی بتائیے تو مسلم ہیں؟ نہیں آپ کس سے؟ پھر بھی مسلم ہیں۔ مسلم پہ اصرار جس دن مسلمانوں کا ہو گیا تو ایمان کی شروعات ہو گئی۔ ایمان کا مسئلہ بڑا یہی ہے کہ ہم اپنے دین کو کسی اور نام سے انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کی یہ بات ہوئی کہ اللہ پر ویسے ایمان لایا جائے جیسے دیگر انبیاء علیہ السلام نے بیان کیا ہے۔ تو ایمان باللہ کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ کائنات ایک خدا نے بنائی ہے اور وہی اس کو چلاتا ہے، الا لہ الخلق والامر، وہی اس کو چلا، اس کی ذات اور صفات کی پہچان ہو جائے۔ ساری قومیں دنیا کی اسی بات پر ڈوب گئیں کہ ان کو آج تک اللہ نہیں سمجھ میں آیا۔ کنسیپٹ آف اللہ کا تصور جو الہی ہے وہ قوموں کے درمیان نہیں صحیح طرح سے آ سکتا۔ جب تک یہ تصور نہیں ٹھیک ہوگا اس دن تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک بڑا فلسفی تھا، اس نے یہ کہا مجھے یہ بتایا جائے کہ اس قوم کا تصور الہ کیا ہے، میں اس قوم کی طرز معاشرت اور ان کی معیشت اور ان کی زندگی، ان کا اقتصاد و روحانیات سب بیان کر دوں گا، وضاحت کر دوں گا کہ وہ قوم کس طرح کی ہوگی۔ اسی طرح کسی قوم کی طرز معاشرت سے بھی پتہ چل جاتا ہے ان کا اللہ کا تصور کس قسم کا ہے۔ مشرک قوم کے اندر کبھی سکون نہیں آ سکتا۔ شرک والی قومیں وہاں ظلم لازمی ہوگا، کیونکہ شرک بذات خود ایک ظلم ہے۔ جب ایک بڑا ظلم اٹھا لیا تو اس کے بعد بے شمار ظلم اس کے آگے سے آگے انڈے بچے دیتے چلے جائیں گے۔ اس لیے شریعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ اگر آدمی نے گفتگو کا آغاز کرنا ہے تو سب سے پہلے تصور الہ پر گفتگو کی۔ جتنے جھگڑے ہیں اس وقت دیکھ لیجئے کہ ہر ایک کے آدمی کے ذہن میں کہیں نہ کہیں تصور الہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کا صحیح تصور آدمی کے پاس آ جائے کہ میرا اللہ کیسا ہے اور وہ کس طریقے سے اس کی صفات کا ظہور ہوتا ہے، اتنی دیر تک نہیں بندے کو پتہ چل سکتا۔ خدا کا جمال، خدا کا کمال، خدا کا نوال، خدا کا جلال، سب چیزیں جو ہیں اس کے حسن کی طرف بندے کو توجہ دلاتی ہیں۔ ہر وہ چیز جو حسن ہے اور وہ اپنے کمال تک پہنچ سکتی ہے، وہ بندے کے خالق کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ سراپا حسن ہو وہ چیز، آپ علم کہیں تو وہ علم ہو، آپ قدرت کہیں تو قدرت میں ہو، آپ حیات میں کہیں حیات ہو، آپ ارادے پر بحث کریں تو ارادہ ہو، آپ سما پر بحث کریں تو سما ہو، آپ کلام پر بحث کریں تو کلام ہو۔ یہ چیز اس کے اندر ہے۔ کیا ہے؟ حیات، قدرت، علم، ارادہ، سما، بصر اور کلام، 7 چیزیں ایسی ہیں جو ایمان باللہ میں سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں کہ اپنے اللہ کو وہ حی مانے، حیات ہو اس کے اندر، پھر اس کے اندر قدرت ہو، یعنی وہ پھر اپنا کوئی کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، پھر اس کے اندر ارادہ ہو، اور وہ ارادہ بھی رکھ کر کرے تو ارادے ٹوٹے نہ۔ کیا فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہ عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے عزائم کے ٹوٹنے سے پہچانا۔ جب میں نے عزم کر لیے تو پھر کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، یہ فرمایا گیا۔ تو فرمایا کہ اس کے ارادے سے، اور پھر فرمایا علیم، وہ جانتا بھی ہو، یہ نہیں کہ بے علم ہو، اس کو پتا ہو میرے بندے کس مشکل میں گرفتار ہے، وہ جانتا ہو کہ بندوں کی مدد کیسے کی جائے گی، اس کو پتا ہی اس نے اپنا کام برباد کر لیا، اپنا آپ خراب کر لیا، تباہ حال ہو گیا، یہ اب اس کو کس طرح سے درست کرنا ہے، اب اس کی کارسازی کیسے کرنی ہے، اب اس کو کس طرح سے سنوارنا ہے، اس کے علم میں ہو۔ اس کے بعد ساتھ کیا ہو کہ سما ہو، وہ سنتا بھی ہو بندوں کی، یہ نہ ہو کہ بہرا ہو، اور وہ کیا کرے، بصر، دیکھتا بھی ہو، اور کلام، پھر حکم بھی کرتا ہو۔ 7 بنیادی ایجابی اللہ رب العزت کی یہ 7 بڑی صفتیں ہیں جو بیان کی گئی۔ سلبیہ کا تو بہت ہیں لیکن 7 یہ بنیادی طور پر ہیں۔
یہ جب تک ادراک نہیں آدمی کو حیات کے بارے میں آتا، اللہ کی صفات کے بارے میں آتا، وہ کمزور ہے۔ مجھے بتائیے جب وہ خدا کو زندہ مانے گا تو پھر وہ خدا ہی سے تو مانگے گا۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے جب مانگتے ہیں دوسروں سے تو اس طرح سے مانگتے ہیں کہ ہم خدا کی حیات کے پوری طرح سے قائل ہی نہیں ہیں، یا ہمیں خدا کی قدرت کا نہیں کہ وہ ہمیں دینے پر قادر ہے، یا ہمیں یہ کہ وہ ارادے ہی نہیں کرتا ہمیں دینے کے، پتہ نہیں جو مرضی مانگی جائیں وہ تو بہرا ہو گیا، ہاں تو یہ ہو گیا، یا پھر ہمارے ذہن میں یہ اس قسم کا ہے کہ اسے ہمارا سنتا نہیں ہے، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ بندوں کے عقیدے برباد ہی ان 7 صفات کے چکر میں ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر کلن سب کے سب کیا کرتے؟ آمنا، ایمان لاتے ہیں۔ کس بات پر؟ یہ ایمان مجمل طور پر بیان کیا گیا، مجمل ایمان بیان کیا یہاں اللہ نے، مختصر ایمان کی صفات بیان کی۔ پہلے وقتوں کے اندر جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، آج سے وہ 25 سال پہلے تو کچھ ہوتا ہی رہتا تھا، مسجد میں جاتے تھے تو ایمان مفصل اور ایمان مجمل دونوں استاد جی پڑھاتے تھے اور یاد کرتے، نہ بچوں کا یہ یاد ہے نہ وہ یاد ہے، نہ بڑوں کو یاد نہیں، بچوں کو کیا یاد کرانا۔ تو عقیدہ بھی جو تقریر جسے آپ کہتے ہیں، وہ کم سے کم بندے کو عقیدہ تو اپنا آنا چاہیے، عقیدہ بیان ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا؟ اس میں رد ہوا ایگنوسٹکزم کا، کہ لا ادریت کے مقام پر آدمی کھڑا ہو جائے کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے۔ میرا ایک دوست یہاں پر آئے، وہ ایک عالم دین کے زیر تربیت ان کے گھر میں رہتے تھے، تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت کتابیں پڑھ رکھی تھی اور عربی بھی جانتے تھے اور دیگر مسائل کو۔ تو چونکہ پہلے گاؤں میں رہتے تھے تو اچھے بھلے تھے، بعد میں اسلام آباد میں شریعہ لاؤ میں چلے گئے فیکلٹی کے اندر، وہاں پڑھنے لگ گئے، پڑھتے پڑھتے میکسم گورکی کو پڑھنے لگے، فلانے کو پڑھنے لگے، ہاں جی مارکس کو پڑھ لیا، پھر میرے پاس آئے۔ جب میرے پاس آئے تو میں نے ان سے گفتگو کی مذہب پر، کہنے لگے بھائی میں تو ایگنوسٹک ہو چکا ہوں، مجھے تو اب پتہ ہی نہیں کہ خدا ہے بھی یا نہیں۔ وہ بندہ جس کو عربی زبان اتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتا رہتا تھا کہ میری دعائیں ختم ہو جاتی تھی، اس کی دعائیں ختم نہیں ہوتی تھی، عربی میں اتنی اچھی یاد کر رکھی تھی، حافظہ اچھا تھا اس کا۔ ایک دن ہم بیٹھ کے ہم دونوں دعائیں پڑھنے لگ گئے، ہم نے ایک دوسرے کو سنانے کے لیے شرط میں آگے سے بڑھ گئے، لیکن بعد میں میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے کہا میں ایگنوسٹک ہو چکا ہوں، لا ادریت پر آ گیا ہوں، مجھے نہیں پتا خدا ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، نماز چھوڑ گیا، قرآن چھوڑ گیا، سب چیزیں چھوڑ گیا۔ اس طرح پال کے مسلمان بچے ہم نے کافروں کو دیے ہیں، اس طرح پال کے مومن بچے کافروں کو دیے۔ ماؤں نے، باپوں نے اپنے بچوں کی توجہ نہیں کی۔ دنیا داری اور دنیا داری کی چیزیں اتنے غربت اور افلاس کے رونے روئے ہیں کہ وہاں جا کے اس کی رنگینی اسلام آباد کی دیکھ کر کے دیگر لڑکے وہاں آئے تو ان سے ملاقات کرنے کا ہم نے پال کے اپنے بچے دیے کا پتہ ہی نہیں ماں باپ کو۔ یہاں باپ نمازیں پڑھتے ہیں، بیٹے گھر میں دہریے ہوئے کرتے ہیں، بیٹیاں ناچ رہی ہیں، دادیاں تہجد پڑھ رہی ہیں، ماں تسبیح پھیرتی ہے، بازار کے اندر جاتے ہوئے دیکھو سر پہ ماں کے سر پہ دوپٹہ ہے، بیٹی پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے یا آگے چلی جاتی ہے، بیٹی بے پردہ ہے۔ اس طرح پال کے دیے ہم نے اپنے بچے۔ غنی روزے سیاہ، اقبال نے کہا تھا، غنی کہتا روزے سیاہ یہ کیسا تیرا کہتا برا وقت ہم پر آ گیا کہ زلیخا کی آنکھوں کا جو یعقوب کی آنکھوں کا تارا تھا وہ زلیخا کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے۔ یہ اقبال کے ایسا زبردست شعر، اس نے غنی کشمیری ایک شاعر ہوا ہے تو وہ اس کا شعر فارسی میں مجھے اس کا طرز مفہوم ذہن میں رہ گیا کہ اس نے کہا کہ غنی یہ کیسا عجیب وقت آیا ہے ہم پر کہ آنکھ کی روشنی یوسف یعقوب کی تھا، لیکن یعقوب اندھا ہو گیا اس کے غم میں اور اس کی جدائی میں، اور زلیخا آنکھیں ٹھنڈی کرتی رہی۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد تھے، ہماری ماں ام المومنین تھیں، ہم اس کے بچے تھے۔ ہاں ہم اب اپنا دین چھوڑ کر کے تو کس طرح کفر کی گود میں جا کر بیٹھ گئے۔ ٹھنڈی آنکھیں اپنے نبی کی کر دی تھی، ٹھنڈی آنکھیں اب کفر کی ہو رہی ہیں۔ یہ قصور ہے ان پچھلی نسلوں کا جو ان نسلوں کو سنبھال نہ سکی۔ یہ رسول خدا کے سامنے مجرم نسلیں پیش ہوں گی، نئی نسلیں تو جا کر کے خدا کے رسول کے سامنے پیش اور طرح سے ہوگی نا، ان کے احتساب کے دائرے اور ہیں، مسلمانوں کے جو بڑے ہیں ان کے دائرے اور ہیں کہ تم ان نسلوں کو پال نہ سکے، سنبھال نہ سکے،
یہ کہاں چلے گئے رسول کی آنکھ کے تارے، اب کسی اور کی آنکھ کے تارے بنتے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہم دہریہ ہو گئے ہیں۔ دوسرا اٹھا، ایک اور آیا عالم، وہ بھی پڑھ کر آیا، اس کو میں نے نعرے لگاتے ہوئے دیکھا تھا ایک جلسے کے اندر۔ تو جو وہ مجھے ملنے کے لیے آیا، کہنے لگے 20 منٹ 10 منٹ دے دیں۔ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں، کہیں جا رہا تھا، رک گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ تو بھائی جان میں ایتھیسٹ ہو گیا ہوں، انجینئرنگ بھی کر رکھی تھی، قرآن بھی یاد تھا، اور خوب ایتھیسٹ ہو گیا، دہریہ ہو گیا۔ آپ کہتی ہیں کہ دین پر عمل کرائیں، یہاں ایمان باللہ کے لالے پڑ گئے، ہم کو ایمان باللہ کے لالے پڑ گئے۔ لوگ آئے بس پڑھ کے، مولوی نے بھی سنا دیا آمنا باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ، پڑھ کے ختم، ہم نے بھی سن لیا، ابھی انہوں نے پڑھا امام نے، ہم نے بھی سنی، فارغ ہو گئے۔ اور بھائی کون سا ایمان؟ ایمان باللہ ہوتا تو مسلمانوں کی یہ حالت ہوتی جو اس وقت مسلمانوں کی حالت۔ میرا غزہ مارا، میرا ادلب مارا، میرا دمشق ویران کیا، بحرین عراق تباہ کیے، میرا موصل کے اندر لاشیں گھسیٹی گئیں، میرا افغانستان اور لیبیا تباہ کر دیا گیا، میری سرحدوں پہ کھڑے ہو گئے۔ ایمان باللہ کی یہ قیامتیں آنی تھی جو آئی ہیں؟ کبھی ایمان باللہ ہوتا تھا، وہ نعرے لگاتے ہوئے ایمان کے دوسروں کی سرحدوں پر جاتے تھے تو دل دہل جاتے تھے۔ سنایا تھا سلیم بھی میں نے قصہ کہ صحابہ اکرام نے، بس ایمان میں صحابی تھا، اس نے کہا کیوں اتنے دن سے یہ فتح نہیں ہو رہا؟ یہ روم کا شہر کیوں اتنے دن سے فتح؟ مسلمانوں کو اکٹھا کر لیا ان صحابی رسول نے، غالب بن عبداللہ بن وقیع تھے، انہیں کھڑا کر لیا۔ کیوں نہیں کہتے ہوتا کہ اللہ کے نبی کے دور میں جہاں حملہ کیا ہم وہاں سے لوٹ کر آتے تھے فتح مند ہو کر کے، کامران ہو کر کے، کامیاب ہو کر کے؟ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ سنو مسلمانوں، اگر یہ کل تک فتح نہ ہوا تو دیکھ لینا ہمارے ایمان میں کئی کمیاں۔ تو سب سے پہلے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس قدر زور کے نعرے لگوائے، اس قدر زور کے نعرے، کفر کے دل دھڑکنے لگے، دل دھڑکنے، خوف سے تلواریں گری۔ مسلمان ہم پر حملہ اور ہوا، انہوں نے کہا اللہ کو یاد کرو۔ تو اللہ کو مسلمانوں نے جب یاد کرنا بند کر دیا، اس کی ذات اور صفات سے ہمارا ایمان اور یقین اٹھ گیا، غیروں پہ ہماری نظریں لگ گئی، دنیا کی چاہ میں ہم بہہ گئے، خدا سے محبت سے دور ہو گئے۔ محبت الہی کوئی چھوٹی چیز ہے؟ پیغمبر نے دعا سکھلائی ہے، کہا ہے کہ کہو اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، میں تجھ سے تیری چاہت مانگتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اس سے محبت کروں جس سے تو محبت کرے، میں چاہتا ہوں میں ان چیزوں کو چھوڑ دوں جن سے تو محبت نہیں کرتا، میں ہر اس چیز کو چاہنے لگوں جس کو تو چاہتا ہے۔ یعنی انسان کا ایمان اس کی محبت تھی۔ ایمان یہ نہیں کہ میں ایمان لے آیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کو کہتا ہے کہ ہم سے اگر محبت ہے تو آؤ ہماری راہوں پر چل کر دکھاؤ۔ مگر یہاں تو ہے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے، کو غالب نے کہا تھا۔ ہاں یہاں پر تو محبت کے تقاضے کو پورے کرنے پڑیں گے، لیکن ہمیں تو اپنی جان و دل عزیز ہے نا، ہم کس طرح سے اس کے پاس جا سکتے ہیں؟ ہمیں برادری چاہیے، ہمیں قوم چاہیے، ہمیں رنگ چاہیے، ہمیں زبان چاہیے، ہم ان کے پیچھے، اپنی نسلوں کے پیچھے، خاندانوں کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے محبت نہیں ہے، ہمیں اپنی خواہشات سے محبت۔ امت کی اللہ سے محبت کا اور رسول کی محبت سے 2 دن پہلے 1 دسمبر میں دیکھ لینا، اور اس کے اوپر پھر دیکھو کیسے کیسے کلپ بند کرائیں۔ امت نے پھر محبت کا اظہار کیسے کیا نبی سے؟ پاؤں میں گھنگرو باندھ کر کے، منہ میں آئل ڈال کے، اس کے اوپر پھر ماری، اور پھر وہ اسے آگ بھڑ کے اس طرح بنا کر کے مسلمانوں نے پھر رقص کیے، مسلمانوں نے پھر جوش عشق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگہ جگہ پر زمینوں پر بنا دیے، نبی کا مزار بھی بنایا ہوا زمین پر، اور بیت اللہ کی شبیہ بھی بنائی ہوئی زمین پر بنی ہوئی۔ یہ توہین رسالت، توہین الہی نہیں ہے؟ بدبخت نسلیں جب جن لی جائیں اس قسم کی، جن کو یہ بھی اندازہ نہ ہو اپنی جوش اور عقیدتوں کے اندر کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور بنا کیا رہے ہیں، ان سے پوچھیں جو آپ ان کی جو تعزیہ بنا کر کے جو لے کر جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ماڈلز بناتے ہیں نہ، یہ ماڈل بعد میں رکھتے کہاں ہیں؟ یہ تباہ ہوتے ہیں۔ یہ جشن عید میلاد نبی کی جھنڈیاں کہاں پہ؟ یہ ایمان ہے؟ ایمان کس چیز کا نام رکھ دیا ہم نے؟ ایمان ہے عقیدت و محبت، اور پھر عقیدت و محبت کو پھر باؤنڈری مل جائے، یہ ہے ایمان۔ نہ ادھر کو جھکے نہ ادھر کو جھکے، یہ ہے ایمان۔ اور پھر جو وہ کہہ دے اس بات پر عمل کر لیا جائے، یہ ہے۔
اللہ نے فرمایا اللہ کا نبی اور مومنین اللہ کی پوری ذات اور صفات کو جان کر کے ایمان لاتے ہیں۔ اس میں رد ہوا ان کا بھی جو کہتے ہیں ہمارے حکمرانوں کی حالت ہو گئی، کیا وہ کہتے ہیں وہ رام کو مانتے ہیں، ہم رحیم کو مانتے ہیں، اے رام رحیم تے مولا کی میں کی جانا اے رولا کی، بھلے شاہ کا کلام پڑھ پڑھ کے پھر سر دھلتے ہیں، رام رحیم تے مولا کی میں کی جانا اے مولا کی، پہ گیا ادھر ہے گا فتح محمد ادھر ہے گا رام دی پہ گیا قبر دے وچ کوئی ہور میں کی جانا میری بکل دے وچ چور دی اڑیو بکل دے وچ چور اللہ 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 کی تعریفیں ہو رہی ہے، اللہ کا یہ کیا فحال، یہ خدا کا وہ تصور ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یاد رکھیں بھکتی تحریک چلی تھی اور وہ بھکتی تحریک سے بھگت کبیر بھی آپ نے سنا ہوگا، کبیرہ اس کے بڑے بڑے دوہے ہیں، وہ لوگوں نے یاد کیا، رنگی کو کہیں نہ رنگی دودھ کا بنے کھویا، چلتی کا نام گاڑی دیکھ کبیرہ رویا، ایسی کو سنیں کبیرہ تیری جھونپڑی گل کٹیاں کے پاس، جو کریں گے سو پریں گے تو کیوں رویں اداس۔ یہ چلی تحریک کہ جی ہم اللہ رام رحیم گرو سب ایک ہی شے کے نام ہے، تو یہ تحریک چلا کر کے انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سائڈ پہ کر دیا، نبی کا سائڈ پہ ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ قوموں کا شرک کا تصور خدا اور مومنوں کا توحید تصور خدا دونوں کو مکس اپ کر دیا اور ایک ملغوبہ مکسچر بنا کر کے اسی کو امریکہ پروموٹ کرتا ہے، اور پھر اس کو صوفیزم کے نام پر آپ کے اور میرے گلے کے اندر ڈھیلتے ہیں۔ جی صوفیہ کا مذہب یہ ہے، جس تحریک کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، وہ نظریہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ کر کے پیش کرے، وہ نہیں مومن مان سکتا کسی صورت میں۔ ہم اسی اللہ کو مانیں گے جس کو ڈیفائن کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کی وہی تعریف کی جائے گی، اس کی ذات کی اور صفات کی وہی پہچان مانی جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایمان باللہ یہودیوں کے تصور سے نہیں آئے گا، ایمان باللہ عیسائیوں کے تصور سے نہیں آئے گا، ایمان باللہ مشرکوں کے تصور سے نہیں آئے گا، ایمان باللہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفائن کرنے پر آئے گا۔ اس لیے ایمان باللہ کی یہاں پر ہوئی، اور پھر فرمایا خدا بھی اتنے نہیں، اللہ پر ایمان لانا پڑے گا۔ اتنے خدا نہیں، واحد خدا، اس ایک کو ماننا پڑے گا۔ ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں، 360 نہیں، 3 کروڑ نہیں، باللہ بول کر صاف صاف بات کہہ دی اور اس میں ذاتی لے کر آیا۔ اگر آدمی سمجھے یہاں پر غور کریں، صرف یہ اللہ کا آمنا بالرحمان بالرحیم ہے بالغفور نہیں، اللہ نے صفت بیان ہی نہیں کی، اپنا اس میں ذاتی خود بیان کیا کہ ماننا بھی اس کو پڑے گا جس کو اللہ کہتے ہیں ایک، دوسرا وہ خود ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ ہے بھی ایک ہے، اور پھر اس کا تصور بھی کیا ہے، اللہ الصمد، مخلوقات سے بے نیاز۔ یہ نہیں بھی کھیر کی پلیٹ سامنے رکھو گے، نظر آنا دو گے تو پھر ہی وہ کوئی ماننے والا کھائے گا تو پیے گا تو پھر تمہیں کچھ کرے، کچھ ہو کر کچھ دے گا۔ اللہ الصمد، بندوں سے وہ بے پرواہ ہے اس حوالے سے کہ اسے کوئی احتیاج کی ضرورت نہیں، ورنہ اگر وہ لاپرواہ ہو جائے نا بندوں سے سچی مچی تو آپ بچ نہیں سکتے، نہ میں بچ سکتا ہوں، کیونکہ ہماری ذات کا انحصار اس پر ہے۔ کیئرلیس ہو جائے بندوں کے بارے میں نہیں، کیئرنگ ہے لیکن بندوں سے اسے کوئی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو یہ ہے کیئرنگ پورا ہے۔ تو پھر فرمایا آمنا باللہ لم یلد ولم یولد، رد کیا عیسائیت کا اور پھر مشرکوں کا جو کہتے ہیں کہ یہ باپ ہے یہ بیٹا ہے، نہ فرمایا کوئی نہیں، کوئی خدا کو لم یکن لہ کفوا احد، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بادشاہ وہ اللہ کے ہمسر نہیں ہو سکتا، سب کو نیچے رہنا، سب نیچے رہنے، سمن بکمن رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے، اس دے درتے عاجز ہو کے ڈین بزرگ سارے۔ میاں محمد بخش کہتا ہے یہ سمن بکمن ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں جرت کسی کی بول سکے، سمن بکمن رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے، فرشتے تک جبریل نہیں بولتا، وہاں پر چپ کر کے گونگا بہرا ہو کے ہے، حکم سنتا ہے، کس طاقت دم مارے، اس دے درتے عاجز ہو کے ٹہدے بزرگ سارے۔ سب کو اس کے در بزرگ کتنا ہی ہو جائے، اس کی بارگاہ میں بزرگی بندوں کے حوالے سے تو ہو سکتی ہے، مجد
جو ہے مجید ہو جانا، یہ وہاں تک تو ہو سکتی لیکن یہاں نہیں ہو سکتی اس کے سامنے۔ فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ، فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ مخلوق ایک ایسی ہے، ملائکتی، وہ رکھیں آپ سب یہ یقین کہ اس نے ایک ایسی مخلوق بنا کر رکھی جو اس کی نوکر ہے لیکن نظر نہیں آتی، نظر نہیں آتی، اس مخلوق کے ذریعے سے اس سے وہ سارے کام لیتا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو، جیسے خود نظر نہیں آتا تو اس نے اپنی مخلوق بھی ایسی بنائی ہوئی ہے جو نظر نہیں آتی ہے۔ فرشتوں کے بارے میں عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اکثر قومیں ڈوبی ہوئی ہیں اس طرح سے کہ وہ انہی فرشتوں کو دیوی اور دیوتائیں مانتے ہیں۔ دیوتا اور دیویاں جو بنائی جاتی ہیں نا، یہ بارش کی دیوی ہے، یہ فلانی چیز کی دیوی ہے، تو اللہ نے وہ سارے کام کیا کیے؟ فرشتوں کے سپرد کیے کہ تم جاؤ یہ کر کے آؤ، تم جاؤ یہ کر کے، محتاج نہیں ان کا، لیکن اس نے نوکر رکھے ہوئے اس قسم کے۔ اور ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے میں مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو میں نے کہا کیا یہ پھر مجبور ہیں؟ تو میں نا مجبور نہیں ہے، کہتے فرشتوں کے اندر خواہش ہی نہیں ہے، لوگ نئی نئی باتیں بناتے ہیں، آپ مجھ سے سنیں گے تو پریشان، سب کچھ ہی ہے، جیسے جن آزاد ہے اپنی مرضی کر سکتے ہیں، جیسے ہم انسان آزاد ہے اپنی مرضی کر سکتے ہیں، ایسے ہی فرشتے بھی آزاد ہے اپنی مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے تعریف کی کہ وہ اپنی مرضی کرتے نہیں، تیرے سب رب کے سامنے بس جھکے ہی رہتے ہیں۔ ایسے مشاہدات ان کو کرا دیے گئے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ عذاب، دیکھیں ہمارے نزدیک جو ہے یہ جنت دوزخ چھپی ہوئی ہے، لیکن وہ تو جنت دوزخ کے اوپر لگے ہوئے ہیں، وہ سب جانتے ہیں کہ یہ جہنم کا دروغہ وہ بھی فرشتہ، یہ جہنم کی فلان جگہ پہ عذاب ہو رہا ہے وہ بھی فرشتہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو دکھایا فرشتے عذاب دے رہے وہ لگے ہوئے ہیں سارے۔ بادشاہ کی جو اسپیشل پولیس فورس ہے، طاقت اس کے اندر بھی غلط کرنے کی ہے، لیکن بادشاہ کی پولیس فورس ہی جانتی کہ بادشاہ کس قدر طاقتور ہے، وہ کس قدر، اس لیے جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں آیا ہوگا کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ خدا کے مقرب ہیں، تو وہ کر تو سکتے لیکن وہ بادشاہ کی طاقت اتنی زیادہ جانتے ہیں کہ وہ کرتے نہیں ہیں اللہ کے سامنے، ان کو پتا ہے کہ یہ کیا ہو جانا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہرحال کائنات کتنی ہی بڑی ہم نے اس کے سامنے چلے آئیں، سورج کو وہ گھمائیں، چاند کو وہ گھمائیں، ستاروں کو وہ گھمائیں، گلیکسیوں کو وہ گھمائیں، کہکشاؤں کو وہ گھمائیں، بارشوں کے حکم ہوں، ہوائیں چلے، سمندر ٹھاٹھے مارتے ہوئے سونامی بن جائیں، پہاڑوں کو اٹھا کر ریزہ ریزہ کرنا ہو وہ کر دیں، ان کے اوپر نفاست۔ اللہ نے کہا کتنی مظاہر قدرت میرے ہیں جو میرے لیے نوکر کام کرتے ہیں، لیکن سب کے سب بے بس ہیں اور عاجز ہیں اور مطیع ہیں، اتنے بڑے کام کرنے کے باوجود اپنے آپ کو فن خواہ نہیں سمجھتے ہم کیا ہیں۔ جب ہم ان کو حکم دے دیں کسی قوم پر چڑھائی کرنے کا تو یہ چڑھ بھی دوڑتے ہیں اس کے اوپر۔ ہاں آئے نہیں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر کس طرح اس کو الٹانے کے لیے آ گئے، اٹھا کے نکل چلا جا تو اور تیری بیوی اپنے بیٹیاں نکل جائیں، ہم دیکھتے ہیں ان قوم کے قوموں پر جب عذاب آیا بس اللہ نے کہا پھر رات اور دن میں فرشتوں کو لگا دیا۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سمندر خود بھی بھرتا ہے؟ نہیں، یہ کوئی بادل جا رہے ہوتے تو وہ اکیلے جا رہے ہوتے، فرشتے ان کو دھکیل رہے ہوتے، چلو وہ بھاگ رہے ہوتے باہر، ہم کہہ رہے بادل جا رہے ہیں انجوائے کرو بیٹا، اس کے اندر دیکھو اوپر کیسے ہے نیچے کیسے ہے، کول کول کلاؤڈ، اور کول کول کلاؤڈ کے اندر دیکھو اس کو، ان کول کلاؤڈز کو بھیج کون رہا ہے؟ کسی کی جرت کہ ایک ٹکڑا ادھر کو چلا جائے، جب جی چاہے ایک ٹکڑے کو روک دیا جاتا ہے کہ یہاں پر کہیں کہیں رک جاؤ تاکہ ان کی امیدیں بنی رہیں کہ بارش ہونے والی ہے یا بارش دی جائے گی، ورنہ ادھر اڑا کر بھیج دیا ادھر اڑا کر بھیج دیا۔ سونامی آیا تو کیا خود ہی آ گیا؟ ہم نے اپنے نوکروں کو کہا چلو کھول دو وہ پردے اور ہٹا دو، دیکھو پھر کیا ہے۔ وہ جو درمیان کے اندر دو پانی ہیں، ادھر بھی آپ تو وہ پوری دنیا نے دیکھ لی وہ کلپ کہ ادھر وہ میٹھا پانی ہے ادھر وہ کھارا پانی ہے، اور وہ دکھا رہے سورہ رحمان پڑھ کر کے کہ وہ آپس میں مکس نہیں ہو رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ابھی اس سے بڑی اور کیا چیز لینی تھی؟ کون سی خفیف سی دیوار ہے، کون سی پتلی سی چیز ہے جو ادھر کو ادھر نہیں آنے دیتی اور ادھر کو ادھر آنے نہیں دیتی، وہ کون ہے؟ اس سے بڑھ کر مجھے کوئی موجزہ سمجھ نہیں آتا۔ اللہ نے فرمایا ہم کر دیتے ہیں تمہارے سامنے، پانی پانیوں میں مل جائے ہیں، وہ کہتے ہیں خوب بڑھتا ہے جب نشہ جب شرابوں میں شرابیں ملے ہیں، اللہ نے کہا اب ملاؤ، یہ بھی آپس میں ملنی چاہیے تھی،
نہ اس کا نشہ اس کے اندر کھاری کا ہے، نہ میٹھے کا ادھر کو جائے، یہ ہم ہی تو ہیں۔ فرشتوں کو حکم دے دیا ان دریاؤں کو گرا دے دو، یہاں پر پانی کی گرا دے دی، وہاں پر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، پانی کی گرہیں دے دی۔ فرمایا یہ ملائکہ ہیں، اور پھر فرمایا وَكُتُبِهِ، آسمانی نوشتوں اور ہدایت ناموں کے بارے میں بھی بڑی افراتفری ہوئی، کس کو مانو کس کو نہ مانو۔ فرمایا ہم پرانی نبیوں پر جتنی کتابیں اتری ہیں ان کے لیے ہدایت کے سامان، اور ان میں کون سی بچی ہیں؟ ان میں صرف تورات، زبور اور انجیل، یہ ساری اپنے ٹائٹل کے حوالے سے اور کچھ احکامات کے حوالے سے بچی، لیکن اس کے اندر بھی تحریف ہوگی جو ساری ہو ہی نہ پید گئی۔ مثلا صحف ابراہیم آتا ہے نا، فی صحف ابراہیم و موسیٰ، تو صحف ابراہیم کہاں چلے گئے؟ حضرت نوح کا جو کتاب اتری وہ کہاں چلی گئی؟ حضرت ابراہیم کی کہاں چلی گئی؟ حضرت ادریس کی کتاب کہاں پر چلی گئی؟ حضرت یونس کی کتاب کہاں گئی؟ حضرت صالح کی کہاں گئی؟ حضرت ہود کی کہاں گئی؟ حضرت لوط کی کتاب کہاں گئی؟ سب قوموں کو کتابیں دی گئیں، لیکن وہ غائب ہو گئی۔ لیکن فرمایا وَكُتُبِهِ، یہ اب بتایا جا رہا ہے یہ چوٹ کس پر کی اللہ تعالیٰ نے، پتا کس پہ کی؟ یہ یہودیوں پہ چوٹ کی اللہ نے فرمایا اپنی اپنی مان لی، جس نے تورات مانی اور زبور مانی اس نے پھر انجیل نہیں مانی، اور جنہوں نے پھر انجیل تک مان لی انہوں نے پھر قرآن نہیں مانا۔ اللہ نے کہا جس قوم کو امامت ہم دے رہے ہیں وہ تورات کو بھی مانیں گے، وہ زبور کو بھی مانیں گے، وہ انجیل کو بھی مانیں گے، وہ قرآن کو بھی مانیں گے۔ یہ ان کی طبیعت سے ٹکی، چونکہ امامت یہاں سے لے کر کے اس سورہ کا اصل مسئلہ امامت کا ہے کہ ہم تم سے دنیا کی قیادت اور لیڈرشپ لے کر کے امت مسلمہ کو دے رہے ہیں۔ اس پہ ساری سورہ بقرہ چلی، اسی پر پھر اللہ کر کے اب کہا کہ اب جو میرے بندے مجھے ماننے والے ہیں، جو مجھے ماننے والے ہیں، ان کا چونکہ یہ ذکر ہو رہا ہے تو ان کے ایمان کی گفتگو کی جا رہی ہے، تو فرمایا کہ اب وہ جب انہوں نے دیکھا کہ صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی نہیں کہ تم لوگوں کو کس طرح سے چلنا ہے، پچھلی کتابوں کو بھی ماننا اور ان کو، لیکن وہ تحریف شدہ ہیں، اس کے بارے میں خود ہی اس قرآن نے کہہ دیا۔ یہ عمومی طور پر ایک مغالطہ ہے، وہ سمجھ لیں، عیسائی یہودی بھی ڈالتے ہیں اور لوگ بھی عمومی طور پر کہتے ہیں جی اللہ نے کہا ہے کہ کتابیں جو ہے ماننی چاہیے، ہیں جی تم تو لوگ تورات زبور کو کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا اللہ نے ہی فرمایا ہے کہ کتابیں محرف شدہ ہو گئی ہیں اس لیے پوری نہیں ماننی چاہیے، جتنی ہیں اتنی نہیں کہتے۔ جی آپ کے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے نبی اور قرآن کی تصدیق یہ کتابیں کرتی ہیں، تو اس کی بات آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو ہم نے کہا ہمارے ہی نبی اور قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ کتابیں آدھی سے زیادہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے نہیں مانتے۔ آپ بتاؤ کیوں نہیں مانتے؟ اور پھر کئی لوگ پریشان ہو آ جاتے بھاگے وہ جی وہ کہتے قرآن مجید سے نبی کی صداقت تو تورات زبور انجیل سے، نبی کو ضرورت نہیں تورات زبور انجیل کی، یہ تو اس امت کو ضرورت ہے جو پڑھ رہی تھی وہاں پر۔ یہ نبی اپنی ذات میں ایسے ہیں کہ اب انہیں تورات زبور انجیل سے بھی ہٹ کر دیکھا جائے تو نبی بننے کے یہ قابل تھے، اور اسی لیے اللہ نے ان کو نبی بنایا اور انہیں کو استفا اور مصطفیٰ بنا کر چن کر مجتبی بنا کر ہمارے درمیان میں رکھا۔ ورنہ آؤ تم بھی ہمیں دیکھ لو کہ خدا کا فرستادہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا پیغمبر گرامی کیسا ہونا چاہیے، نبوت کے لیے کیا لوازم کیا عناصر چاہیے، ہم تم سے ان لوازم اور عناصر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بڑھ کر نہ پورے اترے تو پھر ہمیں کہنا۔ نبوت کا آپ کہتے ہیں ڈاکٹر یہ ہونا چاہیے جس نے MBBS کیا ہو، آپ ایک کوالیفیکیشن بتاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں وکیل وہ ہے جو LLB کیا ہو، آپ کہتے ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ ہے جس نے ACCA کیا ہو، آپ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی وہ ہے جس نے یہ کہا، تو آپ ایک کرائٹیریا جب مقرر کرتے ہیں تو آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم تمہیں لاتے ہیں، کرائٹیریا تمہارے ہوں گے، اتاریں گے ہم، جو داستان تم کہو گے ہم سناتے جائیں گے، جو ایوب تم سمجھتے ہو کہ نبی میں نہیں ہونے چاہیے تو ہم وہ بھی بیان کر لیں گے، وہ ایوب نبی میں نہیں ہوں گے، آ کر بات کر لیں، پھر اس کے بعد منگوا لیں گے ہم تمہیں۔ یہ بڑا قیمتی نکتہ تھا، حاصل ہے میری اپنی چیزوں کا جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ جب گفتگو ان کو، چونکہ میری تربیت ہی غیر مسلموں کے ساتھ بات کرنے کی ابتدائی طور پر ہوئی، فرقوں سے تو خیر میں بعد میں آشنا ہوں، پہلے کافروں سے آشنا ہوں بچپن میں، تو میری تربیت اس حوالے سے ہے کہ افاقی ذہن کے ساتھ سوال کیا جائے، اس کو انفسی کے ذہن لوکل سوال جو ہوتا ہے وہ بندے کا کوئی وہ حل ہو جاتا ہے، اصل شے جو ہوتا ہے انٹرنیشنلی جو آپ پھیل گیا ہونا نبوت کے درمیان، نبوت کے صحیح تصور کو سامنے۔ قادیانیوں کے بارے میں یہی تو آج کل مسئلہ چلا ہے، بھرکیف بہت سی کتابیں ایسی جو انسانوں نے خود بنا لی
اور کچھ منکر ہو گئے. آج کی یورپ کی تہذیب یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العزت کوئی نہیں ہے. ایک بات، جب وہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ پھر ملائکہ بھی نہیں ہے. جب ملائکہ بھی نہیں ہے تو کتابیں بھی نہیں ہیں. جب کتابیں نہیں ہیں تو کتابوں جن پہ اترتی تھی وہ رسول بھی نہیں ہے. سب ختم. اللہ نے کہا نا، مومن اپنے لیے ایک واضح کانسٹیٹیوشن اور واضح اپنے طور پر اپنی راہ منتخب کرنے کے لیے ایک کتاب کا قائل ہوتا ہے. ہمارا مینول جو بک ہے وہ ہمارے ساتھ آئی ہے. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہماری جو مشینری ہے، جیسے آپ گرائنڈر لے کر آئیں، بلینڈر لے کر آئیں، ہیں جی، اس کی فوڈ فیکٹری لے آئیں تو اس کے ساتھ کتاب ہوتی ہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا خراب ہو جائے. تو بھائی ہماری کتاب پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے. پہلے ہی آدم جب زمین پر آئے ہیں تو نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. پہلے انسان وحشی تھا، وہ جنگلوں میں رہتا تھا. اللہ جانے ان کو کس نے بتایا یہ پہلا انسان وحشی تھا، وہ جنگلوں میں رہتا تھا، وہ غاروں میں رہتا تھا، وہ ننگا تھا، اس کو کھانے کا پتہ نہیں تھا، اس کو پینے کی سینس نہیں تھی. جن لوگوں نے میرے سے سورہ بقرہ پڑھی ہے اور جب وہ حضرت آدم کے قصے پر آئے ہیں، پوری یورپین تہذیب کی ایسی کی تیسی دے کے رکھنی تھی اس وقت. ہم نے کہ کن چیزوں کو تم ہمیں قائل کرا رہے ہو؟ تم کہتے پہلے سیولائز تھا، ہم کہتے ہم پہلے دن سے سیولائز تھے. تم کہتے ہو ہم ننگے تھے، ہم کہتے ہم کپڑے پہنے ہوئے اترے تھے. تم کہتے تھے ہم وحشی تھے، ہم کہتے ہم مہذب تھے. ہم نے مہذب ہو کر کے وحشت کی طرف کے سفر کیے ہیں اپنی جہالت اختیار کرنے کے بعد. اللہ نے علم کے ذریعے سے ہمیں اتارا اور ہدایت نامے دے کر اتارا تھا. اس لیے ہمارا سفر جو ہے وہ تہذیب سے وحشت کی طرف آیا ہے، نہ کہ وحشت سے تہذیب کی طرف آیا ہے. اب سفر ہم کس کی طرف کر رہے ہیں؟ ہم اپنی وحشت کے اندر جا رہے ہیں. یہ وحشی دور ہے، یہ تہذیبی دور نہیں. جتنا یہ اپنے آپ کو سیولائز کہتے ہیں، یہ سیولائز نہیں ہے، یہ مینر ایرا نہیں ہے. اس کو غلط ڈیفائن کیا گیا تھا. جو نہ خوب اقبال نے کہا بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا زمین. اقبال نے کہا ان کا طریق بدل جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہے وہ چینج کر دیتی. خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. واللہ دنیا میں کسی آدمی نے اقبال سے زیادہ مغرب کو ننگا بے نقاب نہیں کیا، کیونکہ مغرب کی نہ مولاناؤں کو کوئی پتا تھا کیا حال ہے. اقبال اس دور میں جا کر گٹا گٹ وہ کہتا چھوڑ دے. جو میں دیکھ آیا ہوں وہاں پر ان کی جو یونیورسٹیز اور ان کے کالج کی لائبریریاں ہیں نا، ان کے اندر لگی کتابیں وہ کتابیں نہیں، وہ زہر ہے. اور کہتا ہے کہ افعار عدیدم، اگر وہ سانپوں کو زہر دے دیے جائے تو سانپ پھڑ کے مر جائیں. اس قدر خطرناک ہے. انسانوں کو دیتے جو زہر پلاتے ہیں تعلیم کے نام پر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے نرم تو پھر جس طرف چاہے اسے پھیر. اقبال نے کہا تعلیم کا تیزاب بناتے ہیں وہ ایک ایسا جس میں آپ کی روح کو اس کے اندر ڈالتے ہیں. آپ محمد عربی کے پتر ہیں، آپ محمد عربی کی بیٹیاں ہیں، آپ کو وہاں سے بے حیا بنا کر نکالتے ہیں وہ تیزاب میں ڈبو کر کے. آپ کو ایتھیسٹ بنا کر محمد کے بچوں کو نکالتے ہیں، آپ کو دہریہ بنا کر نکالتے ہیں رسول اللہ کی اولاد کو. اس امت کا تو کوئی رونا روئے نا کہ کیسے کوئی شیعہ جیسے ماتم کرتے نا امام حسین، ایسے کوئی ماتم کرنے والا آئے تو پھر میں بتاؤں بچے کس کے ہیں اور بنا کس کو رہے ہیں. کسی کو دہریہ بنا دیا ظالموں نے، کسی کو ایگنوسٹک بنا دیا ظالموں نے. کوئی فاشسٹ ہو گیا، کوئی کمیونسٹ ہو گیا، کوئی سوشلسٹ ہو گیا. نعرے سننے میں آگے نبی کے گھر میں ابو جہل کی روح حضور کے حرم میں پھرتی ہے، حضور کے حرم میں ابو جہل کی روح پھرتی ہے. الاما از روح ابو جہل، ابو جہل آ گیا. اقبال نے کہا شیر تھے جب میں نے اس زمانے میں کہ در انگیز شورش ہے کہ ایک شورش اٹھی بغاوت در حرم میں، حرم کے اندر سے بغاوت اٹھی. یہ بغاوت کہاں سے اٹھی؟ یہ حرم کے اندر سے اٹھی ہے. کبھی کیا تھا؟ کعبے کو مل کے کہاں سے ملتے تھے؟ یہاں ہے یورش تاتار کے افسانے سے پاسما مل کے کعبے کو صنم خانے سے. یہ تھی نا یہ بات. تو اب کیا ہے؟ اب حرم سے ہمیں مل گئے ہیں ایسے لوگ جو ہمارے دین کے خلاف ہو گئے، اپنے بیٹے بیٹیاں خلاف ہو گئے. یہ کہاں پر ہو سکتا تھا؟
یہ کتب ہی ہدایت ناموں کا ہم نے انکار ہی کر دیا کتابوں کا کہ ہمارا کوئی مینول ہے ہی نہیں، کوئی کتاب ہے ہی نہیں جو ہمیں طرز زندگی دے گی، ہماری کوئی کتاب ہے ہی نہیں جو ہمیں جینے کا فن اور مرنے کا فن سکھائے گی. ہم نے یکسر اسے انکار کر دیا. یہ ہے کتب ہی. اللہ نے کہا نہیں مانتی قومیں نہ مانے، لیکن تم مانو گے کہ ہاں ہم کتابوں پر ایمان لے کر آئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ جو اور انسانوں نے بھی کتب ہی پیغمبر نیس والے کتاب دار. اقبال نے لکھا تھا سلٹ مارکس کے بارے میں، کارل مارکس کے بارے میں. اس کی کتاب ہے داس کیپیٹل، ٹھیک ہے، اتنی موٹی. وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے اوپر گفتگویں ہوتی ہیں کہ قوموں کو کیسے لے کر جانا ہے اوپر. ہمارا پہلا منشور یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. اللہ نے کہا کسی کا کوئی منشور نہیں ہے. انسانوں کی بنائی کتابیں ہم مانتے ہیں جی. انسان ہمیں ہمارے ہاتھ پکڑیں، جن کو اپنی خبر، ہم ہیں وہاں پر جہاں سے ہم کو اپنی خبر نہیں آتی، وہ مانتے ہیں. ورسل ہی رسالت کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو مشرک قوموں نے بالکل مسخ کر دیا، اور دنیا رسولوں کو بھول چکی تھی، اور قائل اس بات کی یہ رہ گئی تھی کہ ذریعہ اور نجات اگر ہے تو اپنے ہی خیالوں کے ذریعے سے ہے. خود ہی رسول بنے بیٹھے ہیں، خود ہی اپنے دماغ سے ڈیفائن کرتے پھرتے ہیں، اور بن گئے اس بات پر. عیسائیوں کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، رسول ہی. عیسائیوں نے کہا رسولوں کی تو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رسول آ کے تھک گئے، قوموں کو سیدھا کر کر کے تھک گئے. آخر اللہ نے اپنا بیٹا بھیج دیا. یہ حال، اللہ نے بیٹا بھیجا. اللہ نے کہا جو آدم کا گناہ تھا نا وہ چلا آ رہا ہے سب کے درمیان، تو سارے گناہ گار ہیں، انہوں نے گناہ کرنے سے ہٹنا نہیں، میری رحمت مجھے مجبور کرتی میں ان کو بخش دوں. یا پھر اس گناہ کے کفارے کے بغیر تو بندہ بچ نہیں سکتا. اللہ کو بھی کفارے احتیاج پر ڈال دی کہ اس کو بھی ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسا فعل دفان کرے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے. یہ ہے ان کا عقیدہ. تو پھر اللہ نے اپنا بیٹا کماری مریم کے پیٹ میں بھیجا، وہ بچہ آیا، اللہ نے سب لوگوں کے گناہ کے بدلے میں اس کو پھانسی پہ چڑھا دیا اسی قوم کے ذریعے سے، اور کہا چلو تمہاری طرف سے کفارہ ہو گیا. نہ کوئی سمجھ میں آتی یہ بات. وہ رسولوں کے قائل ہی نہیں عیسائی. وہ نہیں کہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ وہ سمجھتے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کا مانتے، اللہ کا بیٹا مانتے. وہ کہتے ہیں رسول آ کے تھک گئے تھے. خود حضرت کے اپنے دور میں حضرت یوحنا جو ہے جس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہتے ہیں، یہ آ گئے تو انہوں نے یحییٰ سے بھی کہا بس ختم. ایک ہی وقت میں دو رسول ہوئے ہیں. حضرت یحییٰ آپس میں خالہ زاد تھے دونوں، ٹھیک ہے نا. تو حضرت یحییٰ بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی. تو اللہ نے کہا کہ وہ رسول ہی، یہ امت وہ ہے جو رسولوں پر بھی ایمان رکھتی ہے. یہ اللہ کے بیٹوں پہ ایمان نہیں رکھتی، ان کو رسولوں کو بھی مانتے ہیں. ورسل ہی فرمایا یہ رسولوں پر، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ نے ایسا چنا ہے، ایک بندہ اللہ نے ایسا چنا ہے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایت لاتا ہے اور ہمیں دیتا ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا. اس سے مشرک قوم کا بھی اللہ نے توڑ کر دیا. یہ جتنے بتائے ہوئے افطار لفظ سنا ہے آپ نے، یہ ہندو ہمارے جو ہیں یہ بھی رسولوں پر ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے. ان کا تو ملغوبہ ہی ایسا بھی جتنے ہندو ہیں اتنے ان کے عقیدے. اگر ہے نا 1.5 ارب ہندو تو 1.5 ارب ان کے عقیدے، ٹھیک ہے. ہندو افطار کو مانتے ہیں. افطار کیا ہے کہ اللہ خود بندے کی شکل اختیار کر کے زمین پر اتر آئے. وہ رب کہنے بولدا، میں نہیں بولدی، میرے وچ میرا یار بولدا ہے. آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ تو سمجھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں عشق تو جب صوفی اس میں وہ کہہ رہا نا یہ بڑے پھر سکھ ایسے میں نہیں بولدی، میں نہیں بولدی. وہ کہہ تو نہیں بولدی، پھر کہ میرے وچ میرا یار بولدا. اللہ استغفر اللہ، توبہ. اللہ کو وہ منوا رہی، وہ منوا کے بندے کے اندر رب اتر آیا، حلول کر گیا. اس کے اندر عقیدہ حلول کو تباہ کیا ہے. او بھائی جان میں تو کہتا ہوں گانے لے آؤ، میں تو خود ہی دساں کیا کیا تماشے کر کے آپ کے اندر ڈال کے بھائی جان گناہ کا اتنا عادی کر دیا، اب گناہ کا پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ بھی ہے کہ نہیں. وہ بھی مولوی سے جا کے پوچھنا پڑتا ہے کہ مولوی جی یہ گناہ بھی ہے کہ نہیں. سارے دن میں کفر چلتے ہیں، سارے دن کفر سنتے ہیں. گانوں سے تو پیار ہمیں عشق ہے نا. آئی لو سانگس. کوک اسٹوڈیوز اس کے اندر ہیں جی، لا کے پتہ نہیں کنجر کہاں سے لا رہے ہیں، تھر سے لا رہے ہیں، وہ پہاڑوں سے وہ ستارہ بجان والا لا، کہاں سے کفر اس طرح پرموٹ کرتا ہے. لا کے اپنے پیغمبروں کو کھڑا کرتا ہے آپ کے سامنے، اپنے لیڈروں کو جو پرموٹ کرتا ہے. اسٹوڈیوز بن گئے ان کے اندر سے. انہوں نے فوکس
جتنے آپ کا لوک ورثہ تھا وہ گنانے کے لیے آگے آپ نے دیکھا چوڑے پہنی ہوئی مائیاں ہاں جی صحرا کی وہ گا رہی ہیں مائی تاری تے مائی ڈھاری تے پتہ نہیں کیڑی کیڑی تے اللہ فقیر تے سائیں فلانا تے سائیں ایک تارا تے سائیں دو تارا. یہ کفر کے نمائندے ہیں. لا لا کر کے شیطان کو ادھر سے اکٹھا کرو, اس کو بلوچستان سے لاؤ, اس کو سندھ سے لاؤ, اس کو فاٹا کے علاقے سے لاؤ, اس کو سوات سے لاؤ, اس کو پنجاب کے وہ گہرے میں ٹیلنٹ چھپا ہوا پھر گئے پوری دنیا کے اندر ظالم ٹیلنٹ نکال رہے ہیں, ٹیلنٹ نکال رہے ہیں علاقوں کے اندر. لائنیں لگی مسلمانوں کے بچے گانے گانے کے لیے مسلمانوں کے بچے کو اکٹھا کر لیا. لا لا کے کفر کے بچے لاتے, لا لا کے ہمیں تہذیب کے ہمارے اوپر مسلط کیے انہوں نے لا لا کر کے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ہوتی کفر کی کوششیں, یہ ہوتی ہیں کفر کے کام. ادارے بناؤ, اپنی تہذیب کو غالب رکھو, اپنے نظریات کو ان کے اوپر چڑھا کر رکھو, ان کو منواؤ, ان کو کلچر کے نام سے ان کے سامنے لاؤ, سیولائزیشن کے نام پر لاؤ, آپ کی ثقافت کے نام پر لائیں. ہماری لوگ ثقافت یہ ہے, ہماری یہ ثقافت, اس کے نام پر ایسا لمحہ کر کے اوپر لیپا پوتی کر کے ان کے منہ کے اندر زہر ٹھونسو ان کے اندر. اس طرح وہ لاتے ہیں. آپ نے کبھی لائے اپنے بچے کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ٹیلنٹ کبھی ڈھونڈا ہم نے کہ چلے ایک سفر کریں ہم بھی ہندوستان کا, بلوچستان کا, ہم وہاں سے ٹیلنٹ ڈھونڈیں. یہ بچہ وہ ہے جو منطق کا عالم ہوگا, یہ حدیث کا عالم ہوگا, یہ قرآن کا عالم ہوگا, یہ فقہ کا عالم ہوگا, اس کو تصوف کے نقطے آتے ہوں گے. کبھی ڈھونڈا کسی نے, کبھی ان مولویوں نے جا کر ڈھونڈا, کبھی آپ نے اور میں نے کبھی ڈھونڈا جا کر کے ٹیلنٹ کو ڈھونڈو, ٹیلنٹڈ کو پروموٹ کرو, اس کو عاطف اسلم بنا دو, اس کو کچھ بنا دو. وہ نیلی آنکھوں والا لڑکا ڈھونڈ کے لڑکی نے تصویر دیکھی, نشہ ہو گیا اس لڑکی کو, اس کو تو اس کے حسن پہ مر گئی. اس نے اس کو متعارف کرایا, ایک دم وائرل کر دیا سب کو, ہو جی نیلیاں کالا منڈا, 1000 منڈے تیرے میرے پاس ہوگا, دل آ گیا. کچھ ہونی ہے کوئی لیڈ کلاس کی, وہ تھی, اس کا دل آ گیا. اس نے شادی کرنا چاہیے اسے, اس کو اپنی راہ پہ لے کر آنا چاہتی تھی. اس نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر. جب آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے پر آ جائے نا, بندہ ہو صحیح کوئی تل جائے کسی بات پر, بندہ ہو نہ مرد نہ ہو, بندہ قوت اور صلاحیت والا ہو, وہ گناہ کر کے رہتا ہے, اس کی ایسی کی تیسی گناہ سوسائٹی کو قبول کروا لیتا ہے وہ سارے کا سارا. وہ حرام کے بچے کو بھی اپنا نام دے لیتا ہے. اس عورت نے صرف اس لڑکے کو کی چاہت کے اندر اس کو وائرل کیا, معروف کیا, سہیلیوں میں گفتگو چلی, آ گیا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام یاد. زلیخا نے جس وقت حضرت یوسف پہ حملہ کیا تو بعد میں پکڑی گئی تو پورے مصر میں شور ہو گیا, ہائے ہائے نہیں تو کتنے مر گئی. اس نے بلا کے ساری لیڈ کلاس حضرت یوسف علیہ السلام کو سامنے بنا سوا کپڑے پہنا, اتنا یوسف خوبصورت, ایک ٹھکا کر اللہ اکبر, جوان کڑیل جنگل کا پلا ہوا, لیڈ کلاس کو دکھا دی. عورتیں اللہ نے کہا دیکھتی یوسف کو کہہ رہے, ہائے ہائے تو فرشتہ لگتا ہے, تو خدا لگتا ہے. اللہ قرآن نے کہا جیسے بازگاہ نہیں ہو گئی تھی. میں نے بازگاہ کا اکثر قصہ سنایا کہ بازگاہ کہتی مجھے تو ہی اللہ میاں لگتا ہے. سن یوسف لا ہوتا جانا وعدہ دے دریائیں, اے بی بی میں اس دا بندہ اسے راجہ سارا, اس دی سنا کلندہ قطرہ سورج دا انگیارا, تے ایک قطرہ دیکھنا پلی وگدے بیر گاہی. یوسف نے کہا کہ تو سورج تو تھا, اس کا ایک قطرہ, اس کا سورج کی قلم کا قطرہ ہے, میں کیا چیز ہوں. سورج جیسے انگیارے وہاں پر خوبصورتیاں روشنیاں بکھیر رہے ہیں. اسی طرح اس نے لا کر کے یوسف علیہ السلام کو درمیان میں ڈال دیا, لا کر کے اس عورت نے وائرل کر دیا سب کے درمیان. یہ اٹھی وہ اٹھی, اخیر وہاں سے غیرت مند پٹھان کو رزقن حلالن طیبن سے اٹھایا, لا کے اس کو پھر ایک ماڈل بنایا. پھر جٹیاں لڑکیوں نے ڈالی, ڈال کے اس غیرت مند پٹھان کی غیرت کو نکالا, حرام کی کمائی کے ذریعے اس کو بنا کر دیے. ماں باپ نے اس کو روکا, اس نے کہا ابا حالات بدلنے ہیں, یہ کام کرنا پڑے گا. وہ گندا مندا پٹھان پھر دنیا نے دیکھا کہ سوٹڈ بوٹڈ پرفیومڈ, اور پھر اس نے ماڈلنگ کی. اب وہ ماڈلنگ کی دنیا کا بےتاج بادشاہ بن رہا ہے. یہ ہوتا ہے کفر, اس کے ہوتے ہیں مزے. یہ دیکھو نسلیں, جب کسی عورت نے لے آئی پھر اس کو اپنے ساتھ, اللہ جانے کیا ہے کیا نہیں. پھر اب معاملات ہم کو زنا کی گواہیاں تھوڑی دیں گے, لیکن ہاتھ کا بھی زنا ہو گیا, آنکھ کا بھی ہو گیا, کان کا بھی ہو گیا, سارے زنا تو سامنے ہمارے ہو گئے. محمد مصطفیٰ نے کہا پھر شرم لائن میں تصدیق کرنی تھی, وہ ہم نہیں کرتے, ہم نے آنکھ سے نہیں دیکھا, لیکن تیاری اسی کام پر ہوئی.
کیسا اس نے فیورٹ اس کو بنایا دنیا کا، سہیلیوں میں پھر اس کو لے گئی، سہیلیاں دیکھ دیکھ کے اس کی آنکھیں دنگ ہو گئیں. یہ ہوتا ہے. آ گیا مجھے حضرت یوسف یاد کہ اسی طرح یوسف کو پکڑ لیا زلیخا نے، لے گئی پھر وہ لیڈ کلاس کے سامنے. یہ عمرہ کی بیویاں بیٹیاں بیٹھی ہیں، چھریاں پکڑا دی، ہاتھ کاٹ دیے. انہوں نے اللہ نے کہا جب دیکھا یوسف نے سب کی سب ہی پڑ گئی یوسف علیہ السلام. انہوں نے کہا رب سے چلی اور میرے اللہ مجھے کسی قید خانے میں بھیج دے، میں جیل کاٹ لوں گا، مجھے بڑھیا تو بچا لا. نبی کی جب عصمت پہ ڈاکہ پڑنے پہ آ جائے، قیامت اس طرح ہوتی برپا، ایسے نہیں ہوتی. رسول ہی پڑھ پڑھ کے آئے تھے، چپ کر کے چلے جاتے. پڑھے اس کے اندر داستانیں لکھی ہمارے زوال کی، ہماری تباہیوں کی داستانیں. یہ ہے کہ ایک رسول وحی کا تصور جب نہیں صحیح طور پر آتا تو پھر مرزا قادیانی بنتا ہے. وحی کا صحیح تصور کتنے لوگ ہیں ان کو وحی کے صحیح تصور، رسولوں کا صحیح تصور ہی نہیں پتا بیچاروں کو. آپ ان کو یہ نہ کہیں گمراہ ہے تو گمراہ پر پہلی چیز اس پہ رحم کھانا ہے. میری بات یاد رکھیں، قتل کرنا نہیں ہوتا گمراہ کو. اگر مزئی ہیں تو ان پہ پہلی چیز رحم کھائیں کہ آپ کے بھائی جہنم میں جا رہے ہیں. آپ ان کو اس کو طریقے سے سمجھائیں کہ کانسیپٹ آف میسنجر آف اللہ کے پیغمبر کا تصور کیا ہوتا ہے، نبوت کس شے کا نام ہے نہیں پتا، ہمیں بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہم نبی کو نبی کیوں مانتے ہیں، نبی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. کیوں رسول ہی اللہ نے گفتگو کی، نبی کی ضرورت کیوں ہوتی. مجھے تو کوئی ضرورت نہیں نبی کی، آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں نبی کی. کیا نبی کے بغیر روٹی ہضم نہیں ہوتی، پانی ہضم نہیں ہوتا، کھانا ہضم نہیں ہوتا، کام نہیں چلتا، آپ کا بچے نہیں آپ جنتے، گھر نہیں بناتے، بزنس ہی دنیا کے چلتے، اقتصادیت چل رہا ہے نا، یورپ بغیر چلا رہا ہے. ضرورت نبوت پر اصل مسئلہ ہے بات کرنے کا کہ ضرورت نبوت کیوں ہے. لو یہی مسلمانوں سے کہو جاؤ اس پہ لیکچر دو، ان مولویوں سے کہو بند کر دو. جس چیز 30 منٹ میں مولوی جمعہ پڑھا دیتا ہے وہ 40 منٹ میں پڑھا دیتا ہے، وہ مولوی فراہم. ان سے کہو تمہارا کچھ نہیں ہوا، تمہارے ہاں سے نبوت کی ضرورت اٹھا دی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقیدت کے طور پر تو پیار ہو سکتا ہے لیکن باقی ہمیں اپنی پرسنل لائف میں اس کی ضرورت کوئی ایسی نہیں ہے. جس دن اس امت کو ضرورت نبوت سمجھ آ گئی اسی دن محبت رسول پیدا ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم. جس دن محبت رسول پیدا ہو گئی اس دن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئی. جس دن اتباع رسول پیدا ہو گئی ہائے 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 ہائے، دنیا اور آخرت دونوں سبر گئی، دونوں سبر گئی. تم پھر غالب بھی ہو جاؤ گے دنیا کو. ضرورت نبوت ضرورت ہی نہیں. مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، موبائل کی ضرورت ہے تو ساتھ لگائے پھرتا ہوں، لائٹ کی ضرورت ہے تو اس کا اتنا اہتمام کیا، اسی لیے تو یہاں پر بیٹھا ہوں. یہ میں دنیا کو براڈ کاسٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو لا کر کے یہ 40,000 کا لا کر کے میری شکل پہ لگا دیا ضرورت ہے. اس مائک کی ضرورت ہے کہ دنیا تک میری آواز مجمع تک پہنچے تو مائک لگا ہوا ہے. کپڑے اس لیے پہنتا ہوں کہ میری ضرورت ہے کہ مجھے گرمی اور سردی سے محفوظ رکھیں. چادر اس لیے اوڑھ رکھی ہے کہ سردی شدید تھی ایک اور کپڑا لے لیا. سر پہ ٹوپی اس لیے رکھ لی کہ زکام نہ ہو جائے، سر کو ہوا نہ لگے اس لیے ٹوپی رکھ لی. پاؤں میں جوتا اس لیے پہنا کہ پاؤں کی ضرورت تھی کہ پاؤں کو ٹھوکر لگ کے تباہ نہ ہو جائے. جراب پہنی اس لیے عام حالت میں نہیں پہنتا کیونکہ گرمی سردی لگی تو جراب کی ضرورت پڑ گئی، پہن لی. آنکھ پہ چونکہ نظر کمزور ہو گئی اینک لگا لی. ضرورت ہی تو کیا نا. تو جب ضرورت ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے آدمی، چمٹا لیتا ہے ہر چیز کو اپنے ساتھ. محمد دور ہو گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اس لیے کہ تمہیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی اپنے نبی کی. تمہیں شادیوں پر اپنے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مائیوں کرو، تیل کرو، رسمیں کرو، جو مرضی کرو. تمہیں مرغوں پہ محمد کی ضرورت نہیں ہے. تم بدعات کرو، تم 40ویں کرو، جو مرضی کرو، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تمہیں طرز زندگی میں بڑے بڑے گھر بنانے ہیں، تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اپنے نبی کی. جس امت کو اپنے نبی کی ضرورت نہیں سوائے اس کے کہ اس سے حاجتیں مانگ لیں تو اس نبی کو پھر وہ سینے سے کیسے لگائیں گے؟ کیسے وہ نبی ہمارے گھر میں آئے گا؟ میرے گھر بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر آتے ہیں، حضور کیوں جائیں تمہارے عاشقوں کے گھر گئے لیکن عاشقوں نے صرف حضور کو قرآن کی مانند چوما چاٹا، اوپر رکھ لیا کہ کتاب ہے اوپر ہی رہ محمد، ہم کو تجھ سے محبت پیار تو ہے لیکن ہم تیرے پیچھے چل نہیں سکتے. یہ رونے ہیں. رسول ہی کو پڑھ کے چلے جائیں گے ہم. رسالت کی ضرورت
جب تک ذہن میں نہیں آئے گی محبت نہیں آئے گی، محبت نہیں آئے گی تو اتباع نہیں آئے گی، اتباع نہیں آئے گی خاسرہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے کہا دنیا میں بھی گھاٹے میں تم رہو گے اور آخرت میں تم گھاٹے میں رہو گے۔ رسول کو چھوڑنا تو آسان بات، پوری کی پوری دنیا رسولوں کو چھوڑ گئی، اب چھوڑ گئی بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمیں احساس نہ رہا، اپنے گھر سے ہم چھوٹے، اس کے دامن سے وابستہ نہ رہے، ہاں ہم نے چھونے برکت کے لیے اپنا نبی رکھ لیا، ہاں جی نعتیں پڑھنے کے لیے نبی رکھ لیا، اور ہمیں کوئی کام نہیں ہے، پھر نبی کے نام پہ جو مرضی ہو پھر ہوتا ہے۔ جس قدر توہین رسالت 12 ربیع الاول کو ہوتی ہے نا، واللہ مجھے کہنے دیا جائے، میں اپنے نبی کی عقیدت میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اس قدر توہین رسالت کافر بھی نہیں کرتے جتنی ہم کرتے ہیں اپنے نبی کی۔ یہ ہو رہا ہے یار، یہ نبی کی ولادت ہے، عیسائیوں کے پیچھے چل کے اگر جی وہ ولادت مسیح مناتے ہیں تو وہ عیسائیوں کی تقلید کرنے سے منع کیا گیا ہے نا، ہمیں کیوں مناتے ہیں آپ؟ اس کی صاف تو بات ہے، نبی نے کہا مت کرو دوسری قوموں کی مشابہ، اتنی سی بات، اس کا رد ہمارے نبی نے سکھا گیا جی۔ وہ نبی نے کہا کہ نبی نے کہا جی خوشیاں مناؤ، قرآن میں آ گیا، میں نے کہا مناؤ، تم بھی مناؤ، پر ویسے مناؤ، رسول خوشی منانے کا نہیں بتا کے گیا کہ کیسے منانی ہے۔ اگر رسول قرآن میں نماز کا آیا ہے تو رسول نے بتایا نا نماز کیسے ہوگی، اگر قرآن نے بتایا روزہ تو رسول نے بتایا نا کیسے رکھیں گے، حج تو رسول نے بتایا، تو اس خوشی کا بھی رسول نے بتایا ہوگا تم کو، اس کی ڈیفائن نہیں کیا پیغمبر نے کیسے منانا ہے، صحابہ نے بعد میں کوئی ڈیفینیشن نہیں کی اس کی کہ کیسے خوشی منائی جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ دمانے پڑے، تصویریں کھینچے، اور دیکھو تصویریں، میں نے تو زور کی مہم چلائی، جاؤ میرے فیس بک پہ جا کر کے دیکھو، میں تو چلاتا نہیں ہوں لیکن مجھے پتا ہے کہ جب میں جس محاذ پہ کھڑا کر دیا گیا ہوں ادھر مجھے ادھر بھی لڑنا پڑے گا، دیکھیں دکھائیں حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، پگڑی باندھی آدمی سب ہے، نیچے جشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اوپر پاؤں رکھ کے پنجے کے اوپر کھڑا، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، پیچھے چادر لٹکائی ہوئی ہے، ادھر کر کے بیٹھا ہوا ہے، پیچھے اللہ اور ادھر محمد رکھا ہے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں، ایسی چیزیں بنا، یہ نہیں توہین رسالت، ان کے خلاف نکالو ریلیاں اپنے ہی خلاف، پھر پتہ چلے تمہیں کس طرح سے نبی کے ساتھ ہو۔ رسالت میرا تنقید موضوع نہیں ہے لوگوں پر، لیکن ضرورت رسالت پر آ کر کے میری تباہ جو ہے نا وہ تیز ہو جاتی کہ اب دنیا کو نبی کی ضرورت نہیں رہ گئی، بس دنیا کو یہ رنگ کی، نسل کی، برادری کی، قوم کی، لوگوں کی بات، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، محمد کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم جب نامہ مال پیش ہوگا خدا کے سامنے، وہ کیا کہیں گے؟ یا الہی گرمی محشر میں جب بڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا کا ساتھ ہو۔ وہاں تو حضور پاک اس طرح کر کے کھڑے، امت کیا پیش کر رہی ہے، یہ میری امت کا نام ایمان، نیچی نیچی نظروں کی شرم و حیا کا، اللہ کے سامنے نبی کی نظریں نیچی ہو جائیں گی، یہ کس کس کے نام ایمان میں کیا کیا نکل رہا ہے، کیا کیا چیزیں تم بیان کرتے ہو؟ اپنے نبی کو اس طرح سے فخر سے تن کے نبی دیکھیں پوری دنیا کی طرف کہ آؤ میری امت کا کون مقابلہ کرتا ہے، میں محمد سب سے افضل ہوں تو میری امت بھی سب سے افضل ہے، جن کو میں اپنے بچوں کو پال پوس کر لایا ہوں یہ سب سے افضل ہے۔ اب اسی پر کیا اللہ نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم سب نبیوں کو مانتے ہیں، سب کو برحق جانتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت اللہ کی طرف سے وہ لانے والے ہیں۔ اس میں یہودیوں کو ختم کیا کہ ان فرق کرتے تھے وہ نبیوں کو ماننے میں کہ وہ اپنے نبی کو، نسلی نبی کو مانتے ہیں، اور حضرت اسماعیل کی نسل کو نبی پاک آئے تو ان کا رد فرمایا، اور اس کے بعد عیسائیوں کا بھی رکھا کہ وہ لوگ نصرانی اس طرح کے ہیں کہ وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے اور نبی نہیں مانتے۔ اسماعیلی شاخ سے انہوں نے عداوت بنا لی تھی، اللہ نے اسماعیلی شاخ سے نکالا۔ گبن نے ایک کتاب لکھی ہے دی فال آف دی رومن امپائر، اس سے زبردست کتاب، ایک مورخ ہوا ہے ہسٹورین، اس نے کتاب لکھی فال آف دی رومن، اس میں لکھتا ہے سارا کہ روم کی سلطنت کس طرح سے تباہ ہوئی۔ یہ کتابیں پڑھنے والی کافروں سے پوچھ لے بھی کیسے ان کی تباہ ہوئی، وہی کچھ ہم کریں وہ تباہ ہو گئی۔ تو وہاں پر وہ لکھتا ہے گبن اس کے اندر کہ محمد پر مجھے حیرت ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے حضرت آدم سے لے کر کے
اپنے تک سب کے بارے میں کہا کہ ہم کسی کو کسی تعصب کا اظہار نہیں کیا کہ صرف مجھے مانو تو باقی کسی کو نہ مانو. اس سے تعریفی کلمات لکھے اپنے. اسے کا عجیب ہوا ہے محمد کی شان کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے اپنے پیش روم کے لیے وہی درجہ رکھا جو درجہ اس نے اپنے لیے رکھا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ. میری امت کسی کا مرتبہ گھٹانا کام نہیں کرنا. درجے میرے اللہ کے پاس ہیں اس کے. مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا سا تھا, بائبل اسکول میں پڑھنے کے لیے گیا. وہاں ڈاکٹر اجمل خان مسیح تھے, وہ یورپ سے پڑھ کر آئے تھے اور وہیں پہ رہ کر آئے. بڑا انہوں نے الہیات میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا. تو میں بھی اس وقت بائبل پڑھ رہا تھا, تو اس بائبل اسکول میں تھا. اسی طرح ہم نکلے ایک ریلی سے باہر, ایک جگہ پہ بات ہوئی تو مجھے کہنے لگے کاشف صاحب آپ حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے آیت پڑھ کر سنائی. بہت چھوٹا تھا, 7ویں 8ویں میں, 6ٹھی میں تھا, 7ویں میں. میں نے کہا لا نفرق بین احد من رسلہ. تو چلاک بڑا تھا, بچہ تھا نا میں بھی, تو میں یہ بات کر کے اسے جان چھڑائی. تو مجھے وہ کہنے لگا قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت آئی, تم کہتے ہم فرق نہیں کرتے. تو قرآن تو کہتا ہے بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے. تو میں چپ ہو گیا. میں نے کہا بات تو سچ ہے. ہم نے تو پھر وہی یونیورسٹی ہماری تو ایک ہی تھی, استاد بھی ہمارا ایک ہی تھا. میں وہاں سے نکلا بس سیدھا ڈک مسجد میں گھر بھی نہیں گیا. جا مولانا کو سلام کیا. میں مولوی صاحب وہ تک میں پڑھ دے. انہوں نے کہا پتر انہوں جا کے سمجھا دی کہ یہ جڑا فضیلت ہے اللہ نے دیتی, بعد میں بات ہے اسی بھی دیتی. اللہ اکبر. میرے استاد پہ اللہ کروڑوں خربوں رحمتیں کر دے اور ان کی قبر کو انوار اور تجلیات سے بھر دے اور ان کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے اور ان پر جنت کی کھڑکیاں کھول دے اور عیش و عشرت ان پر عام کر دے اور دوام کر دے. اس وقت بچپن میں یہ آیت, جب بھی یہ آیت آتی نا لا نفرق بین احد من رسلہ, تو مجھے اپنے استاد کی بات ہے. انہوں نے کیونکہ مجھے نے کہا تھا, میں نے کہا میں نے پڑھ نہیں پایا. انہوں نے کہا تم پڑھو, عیسائی بھی ہو جانا کوئی بات نہیں, لیکن مجھ سے پوچھ کر ہونا. ٹھیک ہے, ہر بات پہلے تم مجھ سے کرو گے, میں تمہیں لاجواب کروں گا. اگر تم لاجواب میں نہ کر سکا ہو جانا. روکا نہیں. انہوں نے کہا طوفان آیا کھڑا ہے, یہ تو تلا بیٹھا ہے اپنے. میرے عیسائی یار سن کے تو میرا دماغ خراب ہو گیا. طوفان آیا پڑا ہے, یہ لڑکا تلا پڑا ہے, میں روکا رکھا, آ کے شیئر بھی نہیں کرے گا مجھ سے. انہوں نے کہا آن دے پتر. کہتے ہو جا, میں تین کو تو کہنا ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن جے میرا گل کرے کہ میں تین ادھا ہی لاجواب کرا جیتا انہیں کیتا تین تو پھر گل بنی. میں کہا ہاں یہ تو میں کہا چلو سودا کر لو. بعد پھر ہم نے آخری میٹنگ عیسائیوں شائیوں کی کروائی ساری. مولانا صاحب کو بڑا مناظرہ زور کا ہوا, کبھی داستان سنائیں گے اس کی بھی. مولانا صاحب بھی پھر آگے اپنے آپ پر. انہوں نے کہا جی تینوں حدیث کو ہاتھ نہیں لانے دینا. مولانا کہا یہ تمہاری زیادتی ہے, حدیث کے قرآن پہ رکھنا. قرآن پہ بات شروع ہو گئی. قرآن کی آیت ادھر سے کھول ادھر سے کھول, یہ نہیں صحیح وہ نہیں صحیح وہ نہیں. آگے پھر مولانا صاحب بھی اپنے جو جوانی اس وقت وہ تگڑے بھی پڑے تھے, ابھی 60 کے پورے نہیں ہوئے تھے جب میں ملا ہوں. کیونکہ میں نے ان سے پوچھا آپ کی 60 ہوگی, تو کہتے نہیں میری 60 نہیں ہوئی. تو 80 میں تو بہت ہوئے, 80 سال ہوئے. تو وہ میں ان سے ملا تو اس وقت انہوں نے کہا کوئی ایسا ان کا زور حافظہ کمال کا. پھر انہوں نے آخری طور پہ کتاب پیش کی. مجھ سے کہا وہ تو بچپن سے میں پڑھ کے لکھی ہوئی کٹ کاش وہ کھا لینا. وہ کتاب دکھائی, وہ بھی 80 استاد نے دیکھے, ڈومیننٹ بھی ہو گئے پورے مولوی صاحب. وہ کہتے کاش تو عیسائی ہو جاتا. تو ہاں اسی وہ پنجابی بولتے, کہتے کاش تو عیسائی ہوندا, اسی چڑھ دیاں تے لیندیاں ہوراں لوکاں نوں بڑیاں نوں عیسائی کر لیندے. یہ لفظ مجھے یاد ہے شمشاد کے, آج تک شمشاد مسیح کے. ٹھیک ہے, یہ بات لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم نہیں فرق کرتے کوئی ان کے درمیان. ہم کہتے اللہ نے ہمارے اوپر ضرورت نبوت شروع سے انسان کو تھی, ہدایت کی ضرورت شروع سے ہی تھی. اس لیے اللہ نے اپنا کرم کمایا, فضل کمایا ہمارے اوپر. ہمیں شروع سے سب کچھ, ہمیں نبی دے دیے اللہ نے, ہمیں اللہ نے کتابیں دے دی. اللہ نے پھر اپنے کائنات کے اندر کام کرنے والے فرشتے بنائے. کہا میرا اگر وجود آ کر کے تمہیں نہیں تو فرشتوں سے بھی تمہاری میں مدد کر دیا کروں گا, جیسے فرشتوں کے ذریعے سے عذاب لایا کرتا ہوں. تو پھر وہ فرشتے دے دیے, فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, کتار اندر کتار اب بھی کا فرشتے بھیج دوں گا تیرے اوپر. آئے پھر فرشتے مدد کے لیے, اور اب تک آتے. کہیں کبھی وہ فرشتے بنا کر ہمارے امتحان کے لیے, کسی کو کانا, کسی کو اندھا, کسی کو گنجا بنا کر, حدیث میں نہیں آتا فرشتہ ہی بن کر آ جاتا ہے گنجا کانا مانگنے کے لیے, وہی آ جاتا ہے. ہمارے درجے بڑھانے کے لیے فرشتے بنائے, ایک مخلوق تیار کی اس سے ایک الگ سے جو ہماری حفاظت کرتی. رات کو آیت الکرسی پڑھو, حفاظت کرو اس کی, میرے بندے کی, فرشتہ اس کے اوپر لگا دو. ہاں جی, فرشتوں کی کسٹڈی میں بھیج دیا جاتا ہے.
فجر پڑھ کے آیا، ہاں اس کی حفاظت کرو، کیونکہ اللہ نے جس سے فجر پڑھ لی اس نے اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ۔ فرشتے لگ گئے، کوئی ادھر بٹھا دیے، دو ساتھ ہو گئے، کوئی میرے دماغ کو چلا رہا ہے، کوئی میرے پیٹ کو جب سب کو مکاشف کے اتنے فرشتے لگ گئے، ہر آدمی کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا ہوتا ہے، یہ کر دو سب فرشتے کوئی ایک جگہ پہ ضرورت ہے، کتبہ و رسلہ۔ تو فرمایا کہ ہم کسی نبی کا انکار نہیں کرتے۔ اسی طرح کسی سے لا نفرق کے اندر نکل آیا بھی جتنے اللہ کے ولی، یہ بھی آپ بھی سن لیں، وہابی بھی سن لیں، وہابی یہ وہابی بڑے خراب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اولیاء اللہ جتنے بھی ہیں ہم کسی کے ساتھ سب اولیاء اللہ کو ہم مانتے۔ اسی لا نفرق سے یہ بھی نکلا، اللہ نے اقرار دے دی کہ میرے ولیوں کے ساتھ دشمنی بھی نہیں رکھنی، اگر میرے نبیوں کے ساتھ نہیں رکھنی، میرے ولی خبردار کسی ولی کی توہین نہ کرے۔ ادب احترام حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہوں یا شیخ علی عثمان حجویری ہوں یا حضرت کوئی اور ہوں، سلطان باہو ہوں یا کوئی اور، بات چپ، زبان بند رکھے، ادب اور احترام ان کا پورا کرنا ہے۔ ہمارے نبی کے امتی ہیں جیسے ہم اپنے پیارے نبی کے امتی، انہوں نے زیادہ محنت کی، زیادہ لوگوں کو سیدھے راہ پر لگانے کی کوشش کی، وہ بھی نبیوں کے طرز پر ہدایت بانٹنے کے لیے آئے، لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا۔ رسول خدا تو ہدایت دینے کے لیے آئے نا، تو لوگ اب نبی پاک کو خدا بنا لیں تو بات لوگوں کی غلط۔ حضرت عیسیٰ ہدایت دینے کے لیے آئے نا، تو لوگوں نے ان کو بیٹا بنا لیا اللہ کا۔ حضرت عزیر ہدایت دینے کے لیے یہودیوں نے بیٹا بنا لیا، تو ان کا ان میں کیا نبیوں کا کوئی قصور ہے؟ ایسے ان ولیوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ہم اس سے نکلا کہ اولیاء کاملین میں بھی نہیں، سب پہ اعتقاد رکھنا چاہیے، کسی کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے سے ایمان کو جو میں نے تھوڑا سا ڈیفائن کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ آمن باللہ آمنت باللہ، یہ کہنا چاہیے میں ایمان لایا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اللہ میں تیرے ایمان لے آیا، تیرے تجھ پر، تیرے ملائکہ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، میں نے کسی میں فرق نہیں کیا، جیسا تو نے کیا اللہ ہم ایمان لے آئے، ہمارے اس ایمان کو قبول و منظور فرما۔ ہم اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرة والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ہم کہتے ہیں جمعرات تک سورت ختم ہو جائے، اس سورت کے لیے میں جب تو ہی کس سوچے اتوار تک چلے جیسے بھی ہو گیا، نہیں جمعہ بھی پڑھا دیں گے اس کے اوپر۔